शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सजाद अली शेयर कर रहे हैं कराची से। सजाद कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है। मेरा दोस्त कहता है कि मैं लांडी का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी फ़ेसबुक यूज़ करने की। मैं हर वक्त फ़ेसबुक पर एक्टिव रहता था और फ़ेसबुक यूज़ करता था। एक दफ़ा सर्दियों की सर्द रात थी, रात के 9 बजे का टाइम था। मुझे फ़ेसबुक पर एक मैसेज आया। जब मैंने वो मैसेज देखा तो वो एक लड़की का मैसेज था। वो लड़की मुझे बार बार मैसेजेस कर रही थी। मैं उस लड़की को नहीं जानता था। जैसे मैंने उसका प्रोफाइल खोला, उसके मैसेजेस सीन किए तो उसने मेरे से बात करना शुरू कर दी। वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही थी। मैंने भी उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। बातों बातों में बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे दिल में एक अनजाना सा ख्याल आया कि अगर ये लड़की इतना इंटरेस्ट ले रही है तो मेरे पास इसका नंबर क्यों नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उसने एकदम से मैसेज में मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया, फ़ौरन ही। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद अभी मैं उससे पूछ ही रहा था कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो उसने ये कहा कि मैं भी लांडी की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं की ये लड़की भी रहने वाली है। बात करते करते तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हमें। काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही थी। मैं भी यही बात सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की से ये कहूँगा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ या तुमसे मिलना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो पता नहीं ये क्या जवाब देगी। अभी मैंने उससे ये पूछा ही तो उसने मुझे ये कहा कि हाँ, हम अभी मिलते हैं। अभी एक अनजान लड़की को मुझसे बात करते हुए सिर्फ 2-2.5 घंटे हुए थे तो उसने मुझे ये कह दिया, हाँ हम अभी मिलते हैं। तुम्हारे घर के पास जो फलां पार्क है तुम वहाँ पर आ जाओ, मैं रोज़ वहाँ पर टहलने के लिए जाती हूँ। मैं भी इस हद तक उसकी बातों में आ चुका था और इस हद तक माऊफ हो चुका था कि मुझे ये भी समझ नहीं आई कि सर्दियों की रात है और ये मुझे इस टाइम मिलने के लिए बुला रही है। मैंने उससे कहा ठीक है, मैं आता हूँ। उसने मेरे नंबर पर मैसेज भी किया कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने अपना बाइक निकाला और उस पार्क की तरफ चला गया। बहुत ज़्यादा सर्द रात थी, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो पार्क मैंने पहले भी देखा था लेकिन कभी उधर इस तरह से जाना नहीं हुआ था। वो पार्क हम लोगों के घर से थोड़ा दूर था। जैसे ही मैं उस पार्क में पहुंचा, वो पार्क बहुत ही वीरान और सुनसान था। वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, धुंध बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जैसे मैं पार्क के गेट पर पहुंचा, जब मैं अंदर गया तो दूर दूर तक सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि वहाँ पर कहीं किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उस लड़की ने इतनी रात को मुझे ये किस जगह पर बुला लिया है। ये पार्क कम इस तरह से लग रहा था जैसे मैं किसी कब्र में खड़ा हुआ। वहाँ पर इतना अंधेरा था और कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ ठंड और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं कैसे आ गया उसकी बातों में, मैं कहाँ आ गया। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं। फिर मैं उसको बार बार मैसेजेस कर रहा था, वो मुझे किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर मैंने उसके नंबर पर कॉल्स की तो उसका नंबर पावर्ड ऑफ जा रहा था। मुझे बहुत सा गुस्सा आया कि मैं किस तरह से बेवकूफ़ बन गया। कैसे किसी ने शायद लड़की बनकर मुझे मैसेज किए और मैं उसको मिलने के लिए भी आ गया। मैंने एक पल में भी किसी बात को नहीं सोचा। मैं शदीद गुस्से में पार्क के गेट से बाहर निकलने लगा और अपने बाइक के पास आया। एकदम से मुझे दोबारा मैसेज आया। मैं पार्क से बाहर निकल चुका था। मैसेज उसी लड़की का था और वो मुझे ये कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि पार्क में तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, किसी का नामो निशान नहीं था, फिर ये मुझे कैसे देख सकती है। उसी टाइम उसने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजे। जब मैंने वो मैसेजेस सीन किए तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मेरी ही तस्वीर थी जो मैं वहाँ पार्क में खड़ा था। इतने अंधेरे में मेरी तस्वीरें कैसे बना ली गई और वहाँ पर तो कोई इंसान भी नहीं था। फिर मेरी तस्वीरें कैसे आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सांस अभी रुक जाएगा। मैंने फ़ौरन से अपने बाइक को स्टार्ट किया
اور یہی سوچا کہ میں گھر جاتا ہوں۔ ابھی میں بائک کے اوپر بیٹھا ہی تھا، بائک کو چلانے لگا تو اس کی مجھے کال آنے لگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال اٹینڈ کر لی۔ جب میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں پر اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اس پارک میں بہت زیادہ تنگ ہوں اور یہاں پر بہت زیادہ مشکل میں ہوں، مجھے اس طرح سے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ ایک دم سے میرا تو دماغ ہی معاف ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ ابھی ایک لڑکی 2 گھنٹے پہلے مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر ٹہلنے آتی ہے، پھر ایک دم سے وہ یہ کیوں کہنے لگی کہ وہ اسی پارک میں رہتی ہے۔ جیسے میں نے پارک کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اس طرف پلٹ کر دیکھا تو دور مجھے ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ روشنی کبھی جلتی اور کبھی بجھتی ہے، جیسے وہ کوئی جھونپڑی ہو۔ جب میں نے وہاں پر پلٹ کر دیکھا تو مجھے کالز پر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، میں وہیں پر رہتی ہوں جو سامنے روشنی تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے فوراً سے ارادہ کیا کہ اپنے گھر واپس چلا جاؤں، میں وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتا تھا۔ ابھی میں بائک پر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور اس کی چیخوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگ گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو اور یہاں کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ یہ باتیں تو ایک طرف، لیکن انسانیت ایک طرف تھی، وہ بار بار مجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ مشکل میں آ گیا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیا میں گھر چلا جاؤں یا اس کی مدد کے لیے جاؤں؟ مگر وہ چیخ رہی تھی اور واسطے ڈال رہی تھی، التجا کر رہی تھی کہ میں اس کو بچا لوں۔ تبھی میں نے بائک کھڑا کیا اور دوبارہ سے پارک کے دروازے سے پارک میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا ہوں، تم کدھر ہو؟ میں اس کو بار بار آوازیں دے رہا تھا مگر وہ میری کوئی آواز نہیں سن رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر جب وہاں پر دیکھا تو وہ روشنی بھی بہت مدھم تھی، وہاں پر اتنا گھپ اندھیرا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کبھی کوئی پارک ہو سکتا ہے جہاں پر روشنی اور لائٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہاں پر ضرورت سے زیادہ اندھیرا، سناٹا اور وحشت تھی۔ میں اس روشنی کے پیچھے چلنے لگ گیا، وہ جو دور ٹمٹماتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ ایک بوسیدہ سی عمارت تھی جس میں اس طرح سے روشنی جل رہی تھی جیسے وہاں پر کوئی دیا جل رہا ہو، کبھی وہ جلتا تھا تو کبھی بجھتا تھا۔ میں نے اس کو بہت سی آوازیں دیں کہ تم کہاں پر ہو، میں آ گیا ہوں۔ ابھی میں اس کو آوازیں ہی دے رہا تھا، ایک دم سے اس ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں میں نے دیکھا کہ اس بوسیدہ عمارت کے پاس ایک چہرہ نمودار ہوا ہے۔ وہ چہرہ ہوا میں اس طرح سے جھول رہا تھا جیسے اس کا دھڑ نہیں ہے، وہ ایک کٹا ہوا سر تھا اور وہ کٹے ہوئے سر والی ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی۔ جب میں نے اتنا بھیانک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میں ایسے ہو گیا تھا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا، شاید یہیں پر میرا دل بند ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سب میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اتنا بھیانک منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جو میرے سامنے بن کر کھڑا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، خوف کے مارے میں نہ ہل پا رہا تھا، نہ جل پا رہا تھا اور نہ ہی میرے سے بھاگا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے کسی چیز نے وہاں پر بالکل ساکت کر کے کھڑا کر دیا ہے اور میں اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا جو ہوا میں اس طرح سے جھول رہا تھا جس کا کوئی دھڑ نہیں تھا۔ وہ چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور وہ چہرہ ایک عورت کا تھا، وہ اس بوسیدہ عمارت کے اوپر بار بار گھوم رہا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا میں بہت خوفزدہ ہو گیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سر اڑتا ہوا میرے قریب آ رہا ہے۔ جیسے وہ میرے بہت زیادہ قریب آیا میں اتنا ڈر گیا، مجھے ایک دم سے جیسے وہ سکتہ ٹوٹا تو میں نے پیچھے پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے اس طرح پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کیا پارک کے دروازے کی طرف کہ ایک دفعہ مجھے راستہ مل جائے، مگر وہ راستہ تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب میں اس ٹمٹماتی ہوئی روشنی کے پاس آ رہا تھا تب وہ اتنی دور نہیں تھی جتنا دور مجھے بھاگنے میں ٹائم لگ رہا تھا، اور میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہی کام ہو رہا تھا۔ شاید میں بری طرح پھنس گیا تھا یا شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو۔ میں جتنا بھاگتا تھا میں وہیں کا وہیں تھا، میں بہت تیز بھاگنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا وہی بوسیدہ عمارت، وہی کٹا ہوا سر ہر جگہ پر مجھے نظر آ رہا ہے، جیسے بھاگ بھاگ کر میں دوبارہ وہیں پر آ جاتا تھا۔ میں اتنا بھاگا کہ میں تھک گیا، میرا سانس پھول گیا، میں وہیں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگ گیا۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ تو مجھے ایک دفعہ بچا لے، میں نہیں جانتا یہ کیا مخلوق ہے، اس مکار بدرو نے، اس کٹے سر والی ڈائن نے مجھے کس طرح سے ورگلا کر اپنی باتوں میں یہاں تک بلا لیا اور میں آ گیا، اور اب یہ میری جان کی دشمن ہے، شاید یہ مجھے یہاں سے نہ جانے دے۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ آخری دن ہو۔ میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو مجھے بچا لے۔ ابھی میں یہ دعائیں مانگ ہی رہا تھا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اگلا منظر ہی عجیب دیکھا۔ میں پارک کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور میری بائک بالکل سٹارٹ تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں فوراً سے بائک پر بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ جب میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس پارک میں سے بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت دردناک آواز میں اونچا اونچا رونے لگ گیا ہے، اور وہ وہی تھی جو مکار بدرو تھی جس نے مجھے وہاں پر بلایا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں بہت زیادہ بری حالت میں تھا۔ بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گھر کیسے جاؤں گا، اور میں بہت آرام کے ساتھ بائک سے اترا اور گھر کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں بہت آرام سے دروازہ کھول رہا تھا کہ کہیں میری امی کی آنکھ نہ کھل جائے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ جائیں گی کہ میں کسی پریشانی میں ہوں۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری امی کھڑی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا کہ آپ اتنی رات کو یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا میں سو رہی تھی، ایک دم میں نے خواب میں دیکھا کہ تم بہت سخت تکلیف میں ہو اور اللہ کو مدد کے لیے بلا رہے ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں تمہارے لیے دعا کرنے لگ گئی، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت میں اپنی امی سے جھوٹ بول کر نکلا تھا کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ شاید اسی جھوٹ کی سزا مجھے مل گئی کہ میں اس طرح سے گیا اور یہ حادثہ میری زندگی میں پیش آیا۔ پھر میری امی نے مجھے بہت دعائیں دیں اور میرے دوست کا پوچھنے لگ گئی۔ میں اتنا زیادہ خوف زدہ تھا کہ میں نے فوراً سے وضو کیا، نماز پڑھی، اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا اور وہ سم بھی توڑ دی، اور اپنے ہر گناہ کی اللہ سے معافی مانگی کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ایک ماہ تک میرا بہت برا حال رہا، میں اس حادثے سے باہر ہی نہیں نکل پاتا تھا۔ یہ میرے دوست کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سجاد علی آپ کا۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات، ایسے بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں جن پر یقین کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ انسان کو اگر انسان یہ باتیں سنے تو وہ یہی کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، شاید یہ فیک سٹوریز ہیں، لیکن جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں، جو ان حادثوں سے گزر کر آئے ہوتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا فیس کیا ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد سلیمان شیئر کر رہے ہیں۔ محمد سلیمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور وہ ایک فیکٹری میں جاب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے بھائی فیکٹری سے واپس آ رہے تھے۔ جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہ راستہ بہت زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا اور بالکل ایسا حصہ تھا جیسے جنگل کا ایریا ہو۔ وہاں پر دونوں اطراف میں بہت زیادہ ویرانے تھے اور رات کا سناٹا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بھائی کہتے ہیں جیسے ہی میں اس روڈ پر گزر رہا تھا تو جنگل کا علاقہ شروع ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک باکس رکھا ہوا ہے۔ میں نے گاڑی روک لی، وہ بالکل باہر روڈ پر ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک کارڈ بورڈ کا باکس تھا اور اس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی کہ اس چھوٹی سی بچی کو یہاں پر اکیلا کون چھوڑ گیا ہے۔ میں نے اس بچی کو اس باکس سمیت اٹھا کر اپنی گاڑی میں بیک سیٹ پر رکھ لیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی چلانا سٹارٹ کی، ابھی میں اسی روڈ پر تھا، ایک دم سے مجھے اس کی بہت ہی زیادہ خوفناک رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس کی آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک بچی ہو کے، ایک انسانی بچی ہو کے اتنا خوفناک کیسے رو سکتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بہت خوفناک چہرے والی کوئی چھوٹی سی بچی تھی جو میری گاڑی کی سیٹ کو اس طرح سے نوچ رہی تھی جیسے اس کو کھا رہی ہے۔ جب میں نے اتنا بھیانک منظر دیکھا، میں اونچی اونچی چیخیں مارنے لگ گیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ وہاں پر میں کیسے پہنچا میں کچھ نہیں جانتا، وہاں پر مجھے کون لے کر آیا، میں کیسے پہنچا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، کیونکہ جب میں نے اتنے بھیانک چہرے والی اس بچی کو دیکھا تھا میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ میرے بھائی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے دم وغیرہ بھی کروایا، اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ شاید وہ روڈ آسیب زدہ تھا، وہاں پر جنات وہ روپ لے کر کھڑے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو کسی حادثے سے بچا لیا۔ بہت شکریہ محمد سلیمان آپ کا۔ لسنرز، جو ایسے روڈ ہوتے ہیں، ایسی بہت سی کہانیاں، ایسے بہت سے قصے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، جو ویران ہوتے ہیں، جو سنسان ہوتے ہیں، جن کے سراؤنڈنگ میں جنگل ہوتے ہیں، ویرانے ہوتے ہیں، وہاں پر جنات
بالکل ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات آباد ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی انسانوں کو اس طرح سے بھی اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے منیشا شیئر کر رہی ہیں، دہلی سے۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی فرینڈ کی بھابھی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک فرینڈ ہے، تو اس کی بھابھی جو تھیں وہ امید سے تھیں۔ تو ہم لوگوں کے وہاں پر یہ کلچر ہے کہ جب بھی کوئی عورت اس طرح امید سے ہو تو ان کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی اکیلی نہ جائیں، اور یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ لوگ سارے کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کے بھائی اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے۔ وہ لوگ گھر میں بور ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کیوں نہ ہم لوگ باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلے جائیں۔ ہم لوگوں کے وہاں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ہے جیت گڑھ کی پہاڑی۔ وہ پہاڑی جو ہے وہ کافی زیادہ آصف زدہ مشہور بھی ہے۔ ان لوگوں نے رات کا ٹائم بھی نہیں دیکھا اور وہاں پر گھومنے کے لیے چلے گئے۔ وہ دونوں ہسبینڈ وائف اس پہاڑی کے اوپر گھوم پھر رہے تھے۔ وہاں پر بہت سناٹا تھا، عجیب و غریب وہاں پر معاملات تھے، یعنی اتنی رات کا ٹائم ہو گیا ان لوگوں کو وہاں پر گھومتے پھرتے۔ ایک دم سے وہ جو میری فرینڈ کی بھابھی تھی، ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے ہم لوگوں نے غلطی کر دیا یہاں پر آ کر۔ جب ان لوگوں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس کے بھائی نے یہی کہا، ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ جیسے وہ اس پہاڑی سے واپس آنے لگے، اس کی بھابھی کے کان میں ایک آواز آئی کہ تمہارے بچے پر ہمارا سایہ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو اس کی بھابھی تھی وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور اپنے ہسبینڈ سے یہ کہنے لگیں کہ یہاں سے جلدی جلدی چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے واپس آنے لگ گئے۔ بھابھی کہتی ہیں کہ سارے راستے میں دیکھتی آئی کہ وہ جو ایک مرر ہوتا ہے، وہاں سے میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی کالے رنگ کا سایہ ہم لوگوں کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ کبھی وہ کوئی خوفناک چہرہ بن جاتا تھا اور کبھی وہ سایہ بالکل ہم لوگوں کی گاڑی کے پاس تھا۔ جب وہ گھر پہنچی، انہوں نے یہ ساری بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی، تو ان کے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اس لیے آپ کو وہم ہو رہا ہوگا۔ اب دن گزرتے گئے تو دن بدن ان کی حالت بہت خراب ہونے لگ گئی۔ ان کو ڈراؤنے خواب آتے تھے اور خواب میں باقاعدہ وہ جنات آ کر ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اب ہمارا ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس پر ہمارا سایہ ہو گیا۔ وہ ہر بار چیخیں مارتی جاگ جاتی تھیں اور یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ ڈری ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا وقت قریب آ رہا تھا، ان کا سانس کوئی چیز روک لیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بالکل لاسٹ سٹیج تھے تو ان کا سانس رک گیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے تو اس بے ہوشی میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بھیانک چہرے والا کوئی شخص کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوفناک چہرے والا بالکل نیو بورن بیبی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا بچہ تم سے لے لیا ہے۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ وہ جو بھابھی تھی ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ انہوں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور اپنے گھر والوں سے یہ پوچھنے لگی کہ میرا بچہ کہاں پر ہے، جس پر ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ وہ بہت رونے لگ گئیں اور ان کو تب احساس ہوا کہ وہ سب جھوٹ نہیں تھا، وہ سب وہم نہیں تھا، کیونکہ جب ان کو خواب آیا تھا ان جنات نے خواب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ وہم نہیں ہے، ہم حقیقت میں اس بچے کو لے جائیں گے۔ تب وہ بہت زیادہ پچھتائیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ وہ لوگ ان کو لے کر واپس آ گئے، پھر ان کے گھر والے ان کو ایک اللہ والے عامل کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے ان کے اوپر دم وغیرہ کیا، ان کو تعویذ دیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو جیت گڑھ کی پہاڑی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، بہت زیادہ آصف زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہے۔ جب تم لوگ رات کے ٹائم وہاں پر گئے تھے تو اس بچے کے اوپر ان کا اثر ہو چکا تھا، سایہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے تعویذ لیے، وہاں سے ان کو دم باقاعدہ کروایا۔ اب وہ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو اللہ نے پھر اولاد نرینہ سے نوازا، اور ان کے ہاں جو بیٹا ہے وہ اب 3 ماہ کا ہو گیا ہے۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی لمبی زندگی کی دعا کریں۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کے بیبی کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، ہمیشہ بڑوں کی باتوں کو ماننا چاہیے، کبھی بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کسی بھی بات کی۔ اگر بڑے ہم لوگوں کو کسی بات سے سمجھاتے ہیں تو ہم لوگوں کے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی
noshinmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں، اور جو لوگ میرے چینل کو نیولی وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر لازمی سبسکرائب کریں. وہ بھی بہت اچھی سٹوریز دے رہی ہیں، ہارر سٹوریز دے رہی ہیں. اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.